अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल लैब वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल NLV को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में मुसन्निफ़ा सुनेहा रऊफ़ का नावल तासीर कुर्बत, एपिसोड नंबर 9। व्यूवर्स, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी एपिसोड का इंतज़ार किया और माज़रत करती हूँ कि मैंने आप सबको इंतज़ार करवाया। बस कुछ मजबूरियाँ ऐसी थीं, अभी भी कुछ वक्त है मुझे रूटीन पर आने में, बट मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी दुआओं से हम जल्द ही अपनी रूटीन पर वापस आ जाएंगे। चलते हैं नावल की तरफ। राहिमिया, आ जाओ यार, कुछ भी ले आओ। उसने आवाज़ लगाई तो वो एक गीले तौलिए और उसकी शर्ट के साथ बरामद हुई। उसके बाजू, गर्दन, कमर और सीने को अच्छे तरीके से उसने साफ़ किया था। अफशान ने उसे देखा। वो इतनी भी नासमझ ना थी। वो बेहतर तरीके से जानती थी कि वो सफाई और सफ़ा में रहने का आदी था। अब उसके बाल बनाते उसके चेहरे की तरफ देखा और वापस अपना दुपट्टा गीला करके लाई और उसके चेहरे को हल्के से साफ़ किया। अब ठीक है, अब तो नहीं गंदा गंदा लग रहा? राहिमिया ने मसरूफ़ से अंदाज में पूछा। अफशान ने झटके से उसे गोद में बिठाया। मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? मुझे वैसे गंदे गंदे भी पसंद थे, और अब भी, क्योंकि आप तब भी मेरे थे और अब भी। वो साफ गोई से कहती उसके चेहरे पर लगे जख्म पर लब रखती बोली, अच्छा जी, इसका मतलब है मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ? अब ऐसा भी नहीं कहा मैंने। उसके जवाब पर अफशान दिल खोल कर हंसा था। अच्छा, पानी का ग्लास लाओ, मेडिसिन खा लूँ, फिर सोते हैं। उसे बाहर भेजकर उसने नंबर डायल करते फ़ोन कान से लगाया। कहाँ है वो? सर, हम पता लगवा रहे हो? 2 दिन से मैं यही बकवास सुन रहा हूँ। तुम लोगों से एक इंसान का पता नहीं लगवाया जा रहा। सर, वी आर सॉरी, लेकिन उसका कोई भी मोबाइल फ़ोन उस वक्त ऑन नहीं, और ना ही कोई लोकेशन ट्रेस हो रही है, और तुम लोगों से ना हो पाएगा। अब ध्यान से सुनो, क्या करना है ये हो जाना चाहिए, नहीं तो तालिया को वापस बुलवाओ किसी तरीके से। कैसे, ये सब तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हो। उसे अंदाज़ा होना चाहिए दूसरों की बेटी पर नज़र रखकर अपनी भी औरतें महफूज नहीं रहती। लेकिन सर, उन्हें आपने बहुत मुश्किल से इस मुल्क से भेजा था। वो आपकी पर्सनल लाइफ को मुतासिर न करें। अगर अब भी वो आती हैं तो मसला हो जाएगा। वो उसे समझाना चाहते थे, लेकिन वो उस वक्त बिफरा शेर था जो शिकार के इंतज़ार में था। कब शिकार आता और वो उसे शिकस्त देता, ये जाने बगैर कि अब की बार मुखालिफ से ज़्यादा नुकसान उसे ख़ुद को उठाना पड़ेगा। मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ अभी फूफा, फिर चाहे वो कोई भी हो। दिल की बात वो ज़बान पर लाई थी। यहाँ रहोगी तो मज़ीद तुम्हें तकलीफ़ ही मिलेगी, और क्या गारंटी है कि जिसे तुम्हारी फूफो चुनेगी वो अच्छा इंसान होगा? और शादी तो एक दिन करनी है, तो अब क्यों नहीं? क्या मैं खुश रहूँगी? उसने खाली आंखों से पूछा तो उनका दिल दुखा। मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो। रब्बुल इज़्ज़त मेरी बेटी की ज़िंदगी में अनगिनत खुशियाँ लिखे। बस रब के आगे झुककर अपने लिए मांगो आज। यकीनन फ़ैसला करना आसान होगा, ज़िंदगी सहल हो जाएगी। अगले रोज़ वो अपने तई सारी जांच पड़ताल करवा चुके थे। कुछ ही लम्हों में निकाह होना था। वो इस वक्त सादा से हुलिये में चादर में छुपी अपना आप किसी और के हवाले कर बैठी थी। अब वो दानेन वजाहत नहीं, दानेन रायान दुरानी थी। वक्त ने अच्छा खेल खेला था उसके साथ। वो क्या से क्या बन गई थी, लेकिन वो जज्बात से आ रही थी। इस वक्त ना आस्वदा मुस्कुराहट थी। शादी से हमेशा डर लगा था उसे। वो अकेली रही थी अब तक, सिवाय फूफा के किसी के साथ 2 लम्हे सुकून के ना गुजारे थे उसने अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लिया था दुनिया में कि जब रात को वो बिस्तर पर लेटे तो उसे तन्हाई के एहसास न हो। इससे पहले कि वो कुछ सोचती, साथ बैठे वजूद ने उसका लरसता हाथ अपनी मुट्ठी में भरा था। वो अजीब एहसासात में गिरा था। उसने ज़िंदगी में ये पहला फ़ैसला था जो बिना सोचे समझे लिया था। ना वो उसकी पसंद थी और ना मोहब्बत, और पहली नज़र की मोहब्बत तो उसे बिल्कुल भरोसा न था, लेकिन कुछ था जो उसे उससे मिलाता था। उसने अपने बाप से फ़ोन करवाया था, जो कुछ बातों के बाद मान गया था। ऐसा भी क्या था कि वो मानता ना? रायान का दिल मुतमईन था कि अब उस घर में एक और वजूद आबाद होने वाला था। वो इस अचानक बनने वाले रिश्ते को कितना निभा पाता, ये तो वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन निकाह जैसा मजबूत रिश्ता उन दोनों को बदलने वाला था। वो दुआओं में रुखसत हो गए थे एक नए सफ़र को जो यकीनन खुशगवार होने वाला था। मुसाफतें तय करनी पड़ी हैं ज़िंदगी की तलखियों को पीने के लिए। मंजिल पर पहुंचकर कभी सुकून ना मिला। मैंने आंखें थका ली जिस सफ़र के लिए। बड़ा मुश्किल है मरकर फिर से जीना, यादों को सीने से लगाकर यार को भुलाने के लिए। फ़कत ज़िंदगी ने कुछ सांसों की मोहलत दी है। मैं अपने मरने के फ़ैसले पर
पशेमान न हूँ इसलिए, आंसुओं का गहरा रिश्ता है मुझसे अब। मैं गलती से भी हंस न पड़ूँ इसलिए, आह अब तो गम सहते सहते ज़ख्म फिर से रिसने लगे हैं। मैं रब से दोबारा ज़िंदगी न मांग लूँ शायद इसलिए। बस कलम खुद। वो उस अनजान शख्स जो अब उसका सबसे करीबी रिश्ता था, उसके साथ कैसे आई थी वो नहीं जानती थी। गाड़ी झटके से रुकी तो वो सोचों के गर्दाब से बाहर आई। रायान दुरानी ने उसके उतरने का इंतज़ार किया, लेकिन वो अब भी गुमसुम बैठी थी। ड्राइवर ने हवनक निगाहों से वो मंजर देखा जब रायान दुरानी ने उसके आगे हाथ किया था और वो उसके हाथ को ठुकराती खुद नीचे उतरी थी। आने के बाद ये दूसरी लड़की थी जिसने उसके शदीद गुस्से वाले मालिक को धुतकारा था। वो अब उतर कर खुद अंदर चली गई थी। जाना किस तरफ था वो नहीं जानती थी, बस सामने के गेट से अंदर घुस गई। बेशक वो घर उसके घर के आगे शानदार था, लेकिन आज पहली बार उसे ये सहूलियात निहायत जहर लगी थी। ऊपर से दायां कमरा। रायान ने उसे यहाँ वहाँ नजरें घुमाते देखकर कहा। वो खामोशी से चली गई तो रायान को अंदेशा हुआ, क्या ये वही लड़की थी जिससे 2 मुलाकात वो कर चुका था। वो खुद भी ऊपर पहुंचा तो गहरी सांस भरी। अब उसके इस महल जैसे घर में कोई था, उसके कमरे में उसके अलावा भी कोई मौजूद था। ये एहसास काफ़ी अलग सही लेकिन काफ़ी खुशकुन था। उसने सोफे पर नीम दराज होते अपनी कनपटी से हिलाई कि इस वक्त वो शदीद थकन से दो चार था। वो बाहर निकली तो वो वहीं सोफे पर आंखें बंद किए पड़ा था। खटके की आवाज़ पर उसने उसे देखा जो उसके सामने खड़ी उसे ही देख रही थी। क्या हुआ, कोई मसला है? उसने इस्तफसार किया और खड़ा हो गया उसके मुकाबिल, लेकिन मुखालिफ की अगली हरकत से उसे शदीद धचका लगा था। उसने अपना दुपट्टा उतारकर साइड पर रखा और एक कदम मजीद उसके करीब हुई। चलो अब सारे ड्रामे हो गए हैं, दुनिया को दिखाने के लिए निकाह भी कर लिया तुमने, अब दिखाओ अपना असल। उसने उसकी आंखों में देखते कहा। रायान दुरानी की आंखें सुर्ख हुई। वो क्या समझ रही थी उसे? बेशक उसका कैरेक्टर शफाफ न था, लेकिन उसने ये निकाह शफाफ दिल से किया था। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? ये क्या बकवास कर रही हो? अब की बार उसकी आवाज़ ऊंची थी। आवाज़ ऊंची करने से हकीकत नहीं बदल जाएगी रायान दुरानी कि तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारी नीयत ख़राब थी मुझ पर। और अफशान ने ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया था राहिमिया का। वो कितनी लापरवाह थी उसे अंदाज़ा था। अब वो पहले से बेहतर था और कुछ उसने हिम्मत की थी उस लड़की के लिए जिसके साथ अब एक नई ज़िंदगी जुड़ चुकी थी। राहिमिया ठीक से खाओ। उसे खाने की प्लेट में चम्मच हिलाते देख उसने टोका। दिल नहीं कर रहा, उसने बेदिली से कहा। क्यों दिल नहीं कर रहा? क्या खाना है बताओ? पिज़्ज़ा। वो झट प्लेट अपने आगे से खिसकाती बोली। कुछ हेल्दी खाने की आदत डाले राहिमिया, ऐसे कैसे चलेगा? उसने संजीदगी से कहा तो उसने गर्दन झुकाई। अफशान बलोच ने गहरी सांस भरी। उसके आगे वो हमेशा हार जाता था। ओके मंगवा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद 1 मग दूध पीना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है। उसने कुछ सोचते तेजी से सर हाँ में हिलाया था। अफशान ने ऑर्डर कर दिया था, अब वो बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। डेविड को गोद में बिठाकर वो टीवी पर नज़रें गाड़े बैठी थी। अफशान फाइल से नज़र उठाकर उसे भी देख लेता जो कार्टून सीरीज़ भी इतने ध्यान से देख रही थी। बेल होते ही वो अपनी जगह से उछली थी और नीचे को भागी थी। राहिमिया, अफशान की सख्त आवाज़ गूंजी जो उसने सुनी न थी। गार्ड उससे पहले कि वो नीचे जाती उसके हाथ में पकड़ा गया था डब्बा। वो वापस डब्बा लेकर आई तो अफशान ने उसे देखा, लेकिन अब भी वो डेविड से बातें करती डब्बा रख रही थी। यहाँ आओ। अफशान बलोच की संजीदा आवाज़ गूंजी। राहिमिया ने एक नज़र उसे देखा जिसकी आंखों में उस वक्त कुछ तो था। उसने खामोशी से कदम उसकी तरफ बढ़ाए। डब्बा लेकर आओ। फिर से उसकी सख्त आवाज़ गूंजी तो उसने थूक निगलते डब्बा उठाया और उसके हाथ में दिया। उसे अफशान बलोच के गुस्से से बेहद खौफ आता था। अब अफशान ने अपने गुस्से को काफ़ी कंट्रोल कर लिया था। आज फिर उसे गुस्से में देखकर वो डरी थी। वो आ गए थे कश्मीर। सारे रास्ते उसने बेसब्री से इस जगह का इंतज़ार किया था और अब फाइनली वो अपने कॉटेज पहुंच चुके थे जो अहद कुरैशी ने बुक करवाया था। उसे अयाने को लेकर होटल्स में नहीं घूमना था, इसलिए अहद चले चेंज करे फिर बाहर चलते हैं। वो उसका बाजू पकड़ती बोली जो सामान अंदर ला रहा था। दिमाग सेट है? इस वक्त मैं शदीद थक चुका हूँ और हम कहीं नहीं जा रहे। अभी आराम करो, शाम को ले जाऊँगा। पर वो मुंह बसूरती बोली। अयाने। उसकी आवाज़ में वाज़े तंबी थी जिसे समझती वो अंदर चली गई। वो तो सो गया लेकिन वो बाहर निकल गई। इस छोटे से कॉटेज को देखती वो बेहद खुश थी। वो तब से उस कॉटेज को 2 से 3 बार देख चुकी थी और हर बार वो इतनी ही खुश होती थी।
وہ چھوٹا سا کاٹیج 2 کمروں، ایک ٹیریس، کچن، اٹیچ واش رومز اور ٹی وی لان پر مشتمل تھا۔ وہ کمرے میں آئی جہاں وہ اب گھوڑے گودے بیچ کر سو رہا تھا۔ وہ ساتھ ہی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی اور کھڑکی کے شیشے سے دھند صاف کرتی باہر گرتی برف کو دیکھنے لگی۔ دل میں خوشی کی دوڑی تھی کیونکہ برف دیکھنا اس کا بچپن کا خواب تھا۔ سننے میں شاید نہایت فضول لگے، لیکن اس کا یہ شوق نہ جانے کب سے تھا جو آج پورا ہوا تھا۔ احد اٹھے، دیکھیں اسنو فالنگ ہو رہی ہے، اس نے احد کے چہرے سے کمفرٹر ہٹاتے کہا، کیونکہ اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتی تھی وہ۔ ایانے چلتے ہیں یار، صبر کرو تھوڑا۔ وہ نیند میں کسمسایا۔ ایانے نے اسے اٹھتے نہ دے گہری سانس بھری، پھر کچھ سوچتے واپس کھڑکی کی طرف گئی اور ہلکی سی کھڑکی کھول کر ہاتھ باہر نکالا۔ ہلکی سے برف ہاتھوں میں بھرتے اس نے کھڑکی بند کی اور واپس اس کی طرف آئی۔ تھوک نگلتے قدم اس کی طرف بڑھائے جو اب بھی نیند میں غوطہ زن تھا، اور پھر اس کے قریب جاتے اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما۔ برف ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے بے حد۔ گیلے ہاتھ چہرے پر لگتے ہی وہ بدک کر اٹھا تھا۔ ایانے، اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا وہ باہر بھاگ گئی تھی۔ اور تم نے نکاح جیسے مقدس رشتے کا فائدہ اٹھاتے مجھے حاصل کیا ہے، نہیں تو تم تو مجھے جانتے تک نہ تھے، میرے نام سے بھی واقف نہ تھے، پھر کیسے اچانک تمہیں لگا کہ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے؟ واو، امیزنگ! اچھا پلوٹ تھا کہانی کا، اسکرپٹ اچھی تھی لیکن اداکاری نہایت گھٹیا۔ دانین نے تالی مارتے مخالف کی عزت کا جنازہ نکالا تھا۔ اوقات میں رہو دانین۔ شش، سن تو لو پوری بات۔ کتنی لڑکیوں سے ایسے ہی 2 دن میں نکاح کر چکے ہو؟ شاید جو اس دن گاڑی میں پڑی تھی اس سے بھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ایک تھپڑ اس کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑ چکا تھا۔ اتنی گھٹیا سوچ کی مالک ہو تم؟ مس دانین، مجھے اندازہ نہ تھا کوئی عورت اپنے ہی نکاح کے بارے میں اتنا گھٹیا کیسے سوچ سکتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے میری نیت خراب ہوئی تھی تم پر؟ تو چلو یہی صحیح۔ اس نے جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے بیڈ پر دھکا دیا۔ دانین کے ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ یہی سب ہونا تھا۔ ریان دورانی نے اسے دھکا دیا اور اس کے سلیپنگ سوٹ کا پہلا بٹن کھولا اور اس کے بالوں کو زور سے مٹھی میں بھینچا۔ دانین جو تب سے پورے کانفیڈنس سے کھڑی تھی، اسے اب اپنی جان سولی پر لٹکتی محسوس ہوئی۔ وہ جذبات کی روح میں کیا کر بیٹھی تھی؟ اپنے آپ کو ہی پیش کر بیٹھی تھی۔ ہٹو! کیوں؟ اب کیا ہوا؟ ابھی تو آغاز ہوا ہے میری نیت کی خرابی کا، اندازہ تمہیں آگے آگے ہو جائے گا۔ تم یہ سب کسی اور کے ساتھ؟ ریان دورانی نے اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے لیا تو وہ چیخی۔ دور ہٹو ہٹو ریان! اس کے منہ سے پہلی بار اپنا نام سنتے ریان دورانی کے دل میں عجیب احساس پیدا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں خوف واضح تھا۔ ریان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ بس یہیں تک ہمت تھی مس دانین ریان دورانی؟ اور ویسے بھی اب تو ہم میاں بیوی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اب تمہیں کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ مجھے وقت چاہیے۔ خود کو بہت کنٹرول کرنے کے بعد بھی اس کی آنکھ کے کنارے سے ایک آنسو گرا تھا۔ مخالف نے اپنی انگلی سے اس آنسو کو چنا۔ کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ تمہارے مطابق تو میری نیت خراب تھی، تو میں انتظار کیوں کروں گا اور تمہیں وقت کیوں دوں گا؟ ریان نے اس کے چہرے پر لکیر کھینچتے کہا تو وہ سہمی۔ صاف رنگت، تیکھے ہونٹ جن پر ہلکی لپسٹک کا بسیرا اب تک تھا، آنکھوں میں کاجل، بکھرے بال اور ناک میں نوز رنگ۔ وہ بے شک بہت خوبصورت نہ سہی، لیکن قریب سے وہ اسے آج دنیا کی حسین لڑکی لگی تھی۔ بیٹھو۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی۔ مجھے نہیں لگتا یہ بیبی ہمیں چاہیے، اس نے جتنے آرام سے کہا تھا، رحمیہ نے اتنی اسپیڈ سے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ سنجیدہ ہوں میں۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اپنی حرکتیں دیکھی ہیں تم نے؟ بچی نہیں رہی ہو اب تم، یہ اچھل کود بہت ہو گئی، سنجیدہ ہو جاؤ خود کی ذات کو لے کر۔ رحمیہ کی آنکھوں کے گوشے بھیگے تھے لیکن وہ کنٹرول کرتی وہیں بیٹھی رہی۔ اب میں نہ دیکھوں کہ تم یہاں وہاں چھلانگے لگاتی پھر رہی ہو، سمجھی؟ کرتی وہ بنا اس کی اگلی بات سنے کھڑی ہو گئی تو افشان نے اسے ایبروچ کاتے دیکھا۔ یہ پکڑو اور کھاؤ۔ افشان نے اسے ڈبہ اٹھانے کے لیے کہا، جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا اور باہر چلی گئی۔ کہاں جا رہی ہو آپ؟ ماما کے پاس۔ وہ 2 لفظی جواب دیتی باہر نکل گئی تو افشان نے سید خارج کی۔ اسے سنبھالنا اب ایک مشن کے جیسا تھا۔ وہ نیچے جا کر سائمہ بلوچ کے پاس بیٹھ گئی جو نماز ادا کر رہی تھی۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ اس کا اترا منہ دیکھ کر وہ بولی اور ویل چیئر جو اب چند دن کی مہمان تھی اسے گھسیٹتے بولی، کچھ خاص نہیں، آپ آئیں پیزا کھاتے ہیں۔ اس نے ان کا ہاتھ تھامتے کہا، چلو۔
انہوں نے اس کا ساتھ دیا لیکن وہ ایک سلائس کھا کر بس کر چکی تھی۔ وجہ اب اس کا من نہیں تھا۔ بس ایک سلائس؟ آپ کو تو بہت پسند ہے پیزا رحمی۔ انہوں نے اسے دیکھتے استفسار کیا۔ کھانا کھایا تھا نا اس لیے پیٹ بھرا ہوا ہے۔ اچھا ماما آپ میرے بالوں میں تیل لگا دیں گی پلیز؟ اس نے بات گھما دی تھی۔ ہاں وہ پڑی ہے بوتل، جاؤ لے کر آؤ۔ انہوں نے اس کے بالوں میں مالش کی تھی اور اس کے بعد وہ برتن اٹھاتی باہر نکل گئی اور انہیں گڈ نائٹ کہا۔ اب وہ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ ایانے کو بے صبری سے باہر جانے کا انتظار تھا۔ بیل ہوتے ہی وہ دونوں چونکے تھے۔ یہاں وہ کسی کو جانتے نہ تھے تو کون ہو سکتا تھا؟ احد نے اسے کھانا کھانے کا اشارہ کیا اور خود اٹھ کر باہر گیا۔ باہر کوئی نہ تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر آتا کہ اسے نیچے ٹوکری پڑی دکھائی دی۔ اب ایانے بھی تجسس میں باہر آئی تھی۔ اس ٹوکری پر نظر پڑتے ہی وہ چیخی تھی، بلی! احد یہ آپ نے منگوائی ہے نا میرے لیے؟ اف یہ کتنی پیاری ہے احد۔ ایانے دور ہٹو اس سے، یہ میں نے نہیں منگوائی اور میں کیوں منگواؤں گا؟ مجھے جانور پالنا بالکل نہیں پسند۔ تو پھر یہ یہاں کیسے آئی؟ احد کے من کا سوال اس نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، چلو اندر، تم جس کی ہوگی وہ لے جائے گا اسے، اس نے سوچتے کہا۔ اس جگہ جہاں کوئی انہیں جانتا نہ تھا، نہ یہ جانتا تھا کہ اس کاٹیج میں ابھی کوئی رہ رہا ہے یا نہیں، کوئی کیسے انہیں کچھ بھیج سکتا تھا؟ لیکن احد ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کوئی اسے یہاں چھوڑ گیا ہو پالنے کے ڈر سے، اور دیکھیں کیسے سردی سے وہ دبک کر بیٹھی ہے۔ ایانے ایک بار میں بات مان جایا کرے، اس نے منع کرنا چاہا تھا، لیکن وہ بچپن سے ٹہری رحم دل اب بھی اس بلی کو ایسے پڑا دیکھ اس نے نم آنکھوں سے احد کو دیکھا۔ وہ اسے کیسے اس حال میں باہر چھوڑ سکتی تھی؟ نو ایانے پلیز۔ ایانے کو روتے دیکھ اس نے گہری سانس بھری۔ وہ لڑکی پاگل تھی اور اب اسے بھی ساتھ کر رہی تھی۔ اچھا بھائی رکھ لو، لیکن میں سوسائٹی کے گارڈ سے پوچھتا ہوں، جس کی ہے اس کو وہاں پہنچائے، اس نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ تو وہ فوراً ٹوکری اٹھاتے بنا اس کی اگلی بات سنے اندر بھاگ گئی تھی۔ وہ اندر آیا تھا تو اس نے ہیٹر چلا کر اس کی ٹوکری کو آگے رکھا ہوا تھا اور اب اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ نہیں لگاؤ، کافی جراثیم ہوں گے۔ ایانے نے اسے گود میں اٹھانا چاہا تھا لیکن وہ انکار کر گیا۔ آپ بہت ہی کوئی سڑو کھڑوس اور بے رحم شخص ہیں، آپ کا تو الگ سے حساب ہوگا۔ وہ اس کے قریب آتی بولی، تمہیں شرم آ رہی ہے شوہر کو اتنے سارے لقب دیتے؟ اس نے مصنوعی ناراضگی سے اس کو کھینچ کر قریب کیا۔ جیسے آپ کی حرکتیں ہیں نا، آپ کو تو ہر روز ایک نیا لقب ملنا چاہیے۔ اچھا جیسا کہ وہ سوچتی بولی۔ احد نے اسے سوچتا دیکھ مزید قریب کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے قریب کیا۔ جیسا کہ ڈائناسور، شیر، غسیل، نکچڑے اور ہاں اور بھی کچھ ہے تو بول دو اپنے مجازی خدا کی شان میں۔ یہ ماما کو ریکارڈنگ کر کے بھیجو تو انہیں اندازہ ہوگا کہ تم کیسی ہو۔ کیسی ہوں میں؟ اس نے احد کے شانے پر ہاتھ جڑتے کہا۔ یہ ایسی ہو تم ضدی۔ اس نے اس بلی کی طرف اشارہ کرتے کہا جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی، لیکن کچھ اور بھی تھا جو ان لوگوں کو کیپچر کر رہا تھا، وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے۔ بس کریں، آپ بے رحم ہیں۔ معصوم سی جان پر آپ کو رحم نہیں آیا؟ اگر آج میں اسے اندر نہ لاتی تو کوئی اور لے جاتا، اور اس انجان جگہ پر ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے جھلی لڑکی۔ اس نے اس کے کندھے پر لگی شرٹ کی ڈوریوں کو گھورتے کہا۔ اوف احد آپ نے تو… اس نے کہتے واپس مڑنا چاہا تو احد نے جھٹکے سے اسے واپس موڑتے احساس دلایا کہ وہ اسی کے حصار میں ہے۔ چھوڑے، مجھے تیار ہونا ہے، باہر جانا ہے، شاپنگ کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، احد قریشی اس کے کندھے پر لگی ڈوریوں کو کھینچ کر کھول چکا تھا، جس سے اس کی شرٹ ایک کندھے سے ہلکی سی سرک گئی۔ ایانے نے صدمے کی حالت میں اسے دیکھا۔ یہ سب پہن کر باہر جاؤ گی؟ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ ہاں پر چینج کرو اسے فوراً۔ آپ کی بار اس کی آواز میں سختی تھی۔ لیکن اتنی اچھی تو ہے احد، مجھے یہ شرٹ بے حد پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ماما سے ضد کر کے خریدی تھی، انہوں نے کہا تھا جب کبھی گھومنے جاؤ گی تب پہننا۔ پہن سکتی ہو لیکن میرے سامنے، گھر میں۔ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے؟ احد نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو وہ رکی۔ وہ کیوں تھا ایسا، پل میں بے حد کیئر کرنے والا اور پل میں… اوکے، اس نے بے دلی سے کہتے زبردستی اپنا آپ چھڑوایا اور اندر چلی گئی، جبکہ وہ اس کے پیچھے نہیں گیا تھا۔ اس نے آئینے میں جا کر اپنا عکس دیکھا۔ کیا قباحت تھی اس شرٹ میں؟ اس نے جائزہ لیا۔ کالے رنگ کی وہ شرٹ جو گھٹنوں سے کافی اونچی تھی، نیٹ کے بازو تھے جنہیں شرٹ سے وہ ڈوریاں ملاتی تھیں جو کندھے پر لگی تھیں۔ بیک بھی ڈیپ تھا ہلکا سا، لیکن نیٹ لگی تھی پیچھے۔ پھر کیا مسئلہ تھا؟ اس نے بے دلی سے چینج کی۔ اس کا موڈ برے طریقے سے خراب ہو چکا تھا، اس لیے باہر نہ گئی، وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔
وہ جو تیار ہو کر بیٹھا تھا اب اس انتظار میں تھا کہ وہ آئے گی تو اسے لے کر نکلے گا۔ اس کا انتظار ہی رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ریان دورانی اس پر جھکا تھا اور آہستگی اور نرمی سے اس کے لبوں کو قید کیا تھا۔ دانین کی سانسیں رکی تھی اور اس نے دور کرنا چاہا تھا جو وہ ہو بھی گیا تھا۔ اسے دیکھا جو ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا بیوی، اگلی بار خود سے دعوت دو گی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے بالوں پر رکھتے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ دانین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اس سے دور ہوتا بیٹھ گیا، اب اسے بھی اس کی کلائی سے پکڑتے اپنے مقابل بٹھایا۔ اتنی حیرت کیوں بیوی؟ جب قریب تھا تب تم سے برداشت نہیں تھا، اب دور ہو گیا ہوں تو تم بے یقین ہو۔ دانین نے چہرہ ہاتھوں میں گراتے سسکی بھری۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس کا دل و دماغ ابھی یہ سب قبول نہ کر پا رہا تھا۔ وہ کیا کوئی بھی لڑکی اتنی جلدی کسی بھی رشتے کو قبول نہیں کر سکتی تھی جو زبردستی بنا ہو، وہ بھی تب جب اسے سوچنے کے لیے نہ وقت ملا ہو نہ اس کی اجازت طلب کی گئی ہو۔ ہمارے معاشرے میں اب بھی اس جدید دور میں لڑکیوں سے ان کی مرضی نہیں پوچھی جاتی، یہ جانتے ہوئے کہ یہ حق ہر عورت کو اسلام دیتا ہے۔ ابھی بھی اس ڈر سے کہ لڑکیاں باغی نہ ہو جائیں، انہیں بنا سوچے سمجھے باندھ دیا جاتا ہے کسی اور کے گلے، اور خود بری و ذمہ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ ریان نے اس کا ہاتھ تھامتے دبایا، اس کی کمر سے ہلائی تو وہ ہچکچاتی دور ہوئی۔ ریان نے اسے واپس اپنے ساتھ کھینچنے اس کے گرد بازو سے ہلکا سا حصار باندھا۔ وہ لڑکی جو نظر آتی تھی ویسی نہیں تھی، وہ حساس تھی بے حد، اسے اندازہ ہوا۔ اس کے آنسو صاف کرتے اسے دیکھا جو مسلسل رو رہی تھی۔ اب تو دور ہو گیا ہوں تم سے، اب کیوں رونا آ رہا ہے بیوی؟ اس نے دیکھتے کہا تو وہ سیدھی ہوئی۔ آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا، اس نے شوں شوں کرتے کہا۔ اس کے منہ سے آپ سننا کتنا دل فریب تھا وہ اندازہ نہ لگا سکا۔ کیوں ڈر گئی تھی؟ آپ کے اس کی طرف جھکتے رازداری سے پوچھا۔ مجھے لگا آپ کیا؟ تمہیں لگتا ہے میں اتنا گرا ہوا ہوں کہ وہ لڑکی جو مجھے جانتی تک نہیں، جسے میں زبردستی شادی کر کے لایا ہوں، آتے ساتھ میں اسے زبردستی اس رشتے کو منوانے کے لیے اس طرح کی گھٹیا حرکت کروں گا؟ میں اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ پہلے تو یہ کانپنا بند کرو یار، شوہر ہوں تمہارا۔ اب کہ وہ سختی سے بولا تو اس نے خود کو کمپوز کیا۔ وہ کمرے میں گئی تو وہ بالکنی میں کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ چینج کرنے واش روم میں گئی تب تک وہ بھی بیڈ پر آ چکا تھا۔ اب واپس آتے اپنا تکیہ سیٹ کرتے اس نے کمفرٹر اوڑھا اور لیٹ گئی۔ اب کی بار وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ کہاں آئی ہو؟ جی، اور پھر خاموشی۔ افشان نے اسے دیکھا جو اسے رخ موڑے لیٹی تھی، لیکن وہ اسے منانے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ کچھ باتیں اسے سمجھنی تھی ابھی، اور اسی میں اس کی بھلائی تھی۔ ہمیں کل بابا کے ساتھ گھر جانا ہے۔ 10 منٹ بعد اس کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ ابھی نہیں، تھوڑے دنوں میں چلی جانا۔ افشان نے اس کی پیٹھ دیکھتے کہا۔ نہیں، ہمیں کل ہی جانا ہے، بابا کو ہم فون کر کے بتا چکے ہیں، اس نے ضدی انداز میں کہا۔ افشان نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے اسے دیکھا۔ کس سے پوچھ کر فون کیا تھا؟ ماما سے۔ اس کے اطمینان میں اب بھی کوئی فرق نہ آیا تھا جو افشان بلوچ کو آگ لگا گیا تھا۔ ماما کی رضامندی صرف ضروری ہے تمہارے لیے، مجھ سے نہیں پوچھنا تھا؟ آپ کو بتا تو رہی ہوں اب، اور ویسے بھی کافی دیر ہو گئی ہے، میں نے ان سے یہ نیوز بھی شیئر کرنی ہے۔ اوکے، تو پھر ہم کل شام کو اکٹھے جائیں گے اور ان کو بتا آئیں گے، اور واپس میرے ساتھ ہی آؤ گی تم؟ نہیں، مجھے رہنا ہے اور میں خود ہی بتا دوں گی۔ بابا کو میں نے کل آنے کا کہہ دیا ہے شام میں۔ رحیمیہ افشان بلوچ، یہ تمہاری سوچ ہے، کل تم جاؤ گی؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے کہا تو رحیمیہ نے جواب نہ دیا اور واپس رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، افشان بلوچ کی ناراضگی کو وہ بہت فیل کرتی تھی، اور اس کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ وہ افشان کو اور زیادہ زج کر دیا کرتی تھی۔ اوکے، میں پک کر لوں گا تمہیں۔ اوکے، سی یو ٹمارو۔ فون پر اس کی آواز اس نے نیند میں سنی تھی۔ کون آ رہا تھا اسے اندازہ نہ ہوا، نہ اس نے زیادہ انٹرسٹ لیا تھا۔ اب افشان بھی لائٹس آف کرتا لیٹ گیا تھا۔ وہ بھی واپس نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اس سے پہلے اس نے افشان کا خود کو اپنے حصار میں لینا محسوس کیا تھا۔ دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ کر دم توڑ گئی۔ افشان نے نیند میں اس کا ہلنا محسوس کیا تھا۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی، لیکن نیند حاوی ہونے کی وجہ سے اس کا زیادہ دھیان نہ جا پاتا۔ لیکن اب اسے ہلکی سسکیاں سنائی دی تو وہ فوراً بیدار ہوا۔ اسے دیکھا جو اوندے منہ پڑی تھی، چہرہ تکیے میں چھکا تھا۔ اب سسکیوں کی آواز نہ صحیح، لیکن اس کا وجود ہل رہا تھا۔ راہمی، یہاں دیکھو۔ کیا ہوا ہے؟
اس نے فوراً اس کا چہرہ تکیے سے اٹھاتے اپنے سامنے کیا تو دنگ رہ گیا۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے جا بجا اور چہرہ پسینے سے بھیگا تھا، وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا جو 3 بجا رہی تھی۔ اس نے خود کو کوسا وہ کیوں بھول گیا تھا۔ اس نے راہمیہ کا پسینے سے بھرا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور اس کے بال ماتھے سے پیچھے کیے۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ وہ جب بھی اسے ڈانٹتا تھا تو وہ کھانا نہیں کھاتی تھی۔ اف! اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور اسے وہیں چھوڑتا لڑکھڑاتے قدموں سے نیچے گیا۔ فریج میں دیکھا جہاں پیزے کے ڈبے سے صرف 2 سلائس نکلے تھے، مطلب اس نے ایک ہی کھایا تھا ماما کے ساتھ۔ اس نے کھانا دیکھا ہیوی ہو جاتا جو اس وقت اسے نہیں دے سکتا تھا۔ اب اسے اپنی تکلیف بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی پٹیاں بھی کل پرسوں میں کھل جانی تھی، وہ کافی بہتر تھا۔ اس نے بریڈ نکالتے ٹوسٹ کی اور دودھ کا گرم گلاس کرتے ٹرے میں رکھا اور اوپر چلا گیا۔ اس کے گھر کے ملازم رات کے 3 بجے اپنے مالک کو ایسے کھانا گرم کر کے لے جاتے دیکھتے تو ان پر غشی طاری ہو جاتی۔ جا کر ٹرے بیڈ پر رکھی اور اس کی طرف جا کر اسے اٹھایا جس کی آنکھوں میں ہلکی سی سوجن تھی۔ زبان دی ہے نا رب العزت نے، تو بتایا کیوں نہیں کہ بھوک لگی ہے؟ افشان کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ پہلے بھی ایسی کرتی آئی تھی لیکن اب اسے سمجھدار ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، وہ کس سے امید رکھ رہا تھا؟ راہمیہ نے اسے نم نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ افشان نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور بریڈ کا سلائڈ اس کے آگے کیا جو اس نے خاموشی سے کھایا تھا۔ دودھ نہیں پینا، دل خراب ہوگا، وہ منمنائی۔ راہمیہ افشان بلوچ، رات کے 3 بجے اس سے زیادہ میں تمہارے نخرے دیکھنے کے موڈ میں نہیں ہوں، لہٰذا خاموشی سے یہ گلاس اٹھاؤ اور ختم کرو اسے۔ راہمیہ نے اس کا چہرہ دیکھتے فوراً گلاس اٹھایا اور ختم کر کے ہی دم لیا کہ اب کی بار وہ اس کی بات نہ مانتی تو نہ جانے کیا کرتا وہ۔ افشان نے برتن سائڈ ٹیبل پر رکھے اور لیمپ آف کیا اور واپس اسے حصار میں لیا۔ میڈیسن کھائی تھی آپ نے؟ کچھ یاد آتے اس نے پوچھا۔ جلدی یاد نہیں آ گیا؟ آج وہ خود جل رہا تھا اور اسے بھی جلا رہا تھا۔ افشان پلیز۔ وہ اٹھ کر اندر گیا تو وہ وہیں بیٹھی فون پر لگی تھی۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں پچھلے 15 منٹ سے۔ اب کی اس کی آواز میں نرمی تھی۔ اوہ آئی ایم سوری۔ اس نے بنا اسے دیکھے کہا، کپڑے اب وہ بدل چکی تھی۔ چلو اٹھو چلے نہیں تو اندھیرا ہو جائے گا۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتے کہا، نہیں کل چلے جائیں گے، ابھی میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ منمنائی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ مزید غصہ ہوگا لیکن جتنا ہو چکا تھا اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا۔ ایانے، تم نے مجھے زبردستی اٹھایا ہے نیند سے اور اب تمہیں جانا بھی نہیں ہے۔ ہاں بس میرا موڈ بدل گیا، اس نے بھی فون پر دیکھتے کہا۔ عہد نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر سامنے دیوار میں دے مارا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں تم سے، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے شاید جو تم اس فون میں گھسی ہو۔ اس کی آواز اونچی تھی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ سانس بھی آپ کے مطابق لوں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور اگر اسی طرح کی حرکتیں کرنی ہے تو بتا دو، میں واپسی کی ٹکٹس بک کروا دیتا ہوں۔ یہ سب تم گھر جا کر بھی کر سکتی ہو۔ کروا لیں۔ اب کی بار اس نے 2 لمحے ٹھہرتے پرسکون لہجے میں کہا تو اسے آگ ہی لگ گئی۔ تمہیں میں پاگل نظر آتا ہوں؟ یہ سب تمہارے لیے، تمہاری خوشی کے لیے کیا ہے میں نے، ایانے ذوالفقار، اور تم تیار ہو فوراً، 5 منٹ سے زیادہ تمہیں لگے تو سزا کے لیے تیار رہنا۔ اس نے اسے دیکھ کر کہا اور جھٹکے سے اسے چھوڑتا باہر نکل گیا۔ ایانے نے اپنے فون دیکھا جس کا تو خاتمہ ہو چکا تھا، پھر کپڑے نکالے اور واش روم گئی۔ اب کی بار اسے ضد نہیں کرنی تھی۔ گھٹنوں تک آتی سرخ شرٹ پہنتے اس نے ہلکا سا سویٹر پہنا اور شال لیتی باہر آئی جہاں وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ چلیں؟ اس نے اسے دیکھتے کہا تو عہد نے اوپر سے نیچے تک اس کا جائزہ لیا اور پھر ہاتھ سے پکڑ کر واپس اندر لایا۔ اس نے خود پر بہت کنٹرول کیا تھا پر نہیں، وہ لڑکی آج اسے شدید غصہ دلا رہی تھی۔ اپنا سوٹ کیس کھولتے اس میں سے جیکٹ نکالی، کیپ اور دستانے نکالے۔ اس کی جرسی کے اوپر اسے اپنی جیکٹ پہنائی جو کافی کھلی اور موٹی تھی، اور پھر اس کے سر پر ٹوپی پہناتے اس کے ہاتھ تھام کر دستانے چڑھائے۔ ایانے نے خاموشی سے اسے یہ سب کرتے دیکھا تھا۔ اسے لگا وہ چھوٹی سی بچی ہے۔ اس پر تنقیدی نگاہ ڈالتے وہ اسے لیے باہر نکلا اور لاک لگانے لگا۔ بلی کو بھی لے جاتے، لیکن عہد کی گھوری نے اس کی آواز کو بریک لگایا تھا۔ وہ بلی انہیں جاتا دیکھ رہی تھی، اس کے گلے میں لگی گھنٹی یہ پیغام کسی دوسرے تک پہنچا رہی تھی۔ مس دانین، ایک بات دماغ میں بٹھا لو کہ میاں بیوی کا رشتہ ان سب سے بہت اوپر ہے، بہت پاکیزہ۔ تم سے شادی میں نے کیوں کی مجھے وجہ اب بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن تمہیں سنتے مجھے لگا کہ ہم 2 الگ لوگ اب تک ایک جیسی زندگی گزارتے آئے ہیں، تنہا۔ تمہیں پتہ ہے کچھ دن پہلے ایک لڑکی مجھے پسند آئی تھی، ایانے ذوالفقار۔ وہ شفاف تھی،
بے حد تمہاری طرح، لیکن وہ میرے حصے میں نہیں آئی۔ آج تک بہت سی لڑکیاں میری زندگی میں آئی اور گئی، سبھی سمجھی ہو وقت گزاری کے لیے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھتے کہا، میں نے اپنا وقت ان حرام سرگرمیوں میں گزارا ہے کہ شاید میں اس تنہائی سے نکل آؤں جو روز رات کو مجھے اپنے بستر پر لیٹتے محسوس ہوتی ہے، لیکن نہیں، میں ناکام رہا کیونکہ یہی میرا مقدر تھا۔ مجھے لگا مجھے شادی کرنی ہے، میں نے سب وہ حرام کام چھوڑ دیے ہیں۔ اور ایان ذوالفقار کو دیکھ کر لگا کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، لیکن نہیں، وہ مجھ سے پہلے کسی اور کو مل چکی تھی۔ اس بات کا پتہ مجھے 4 دن پہلے لگا۔ دانین نے نامحسوس انداز میں اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا۔ ریان محسوس کرتا زخمی سا مسکرایا۔ عجیب لگ رہا ہے نا، شادی کی رات اپنے شوہر کے منہ سے ایسی واہیات باتیں سننا، لیکن میں بہت پریکٹیکل قسم کا بندہ ہوں۔ ابھی بتا رہا ہوں سب تاکہ کل کو تمہیں کسی اور کے منہ سے سن کر شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تم میرے حصے میں آئی ہو۔ یہ فیصلہ میرا بہت جلد بازی کا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ ہوگا۔ دانین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سچائی تھی، وہ شفاف تھا بالکل۔ اپنے گناہ وہ خود تسلیم کر چکا تھا۔ کیا کوئی اس سے زیادہ صاف دل کا ہو سکتا تھا؟ اور اگر وہ لڑکی اب بھی آپ کو ملتی ہے تو؟ اس نے دل کے اٹھتے سوال کو پوچھا۔ اب تم ہو بیوی، کیا فرق پڑتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے کون ہے؟ اس نے اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے کہا۔ اس کے بعد خاموشی کا دورانیہ لمبا تھا، سب بدل گیا تھا۔ کہنے کو وہ رشتہ کچھ لمحے پہلے بنا تھا، لیکن تھے تو وہ اب ایک دوسرے کا لباس۔ دانین کو اس کی سچائی بھائی تھی۔ بے شک اس کا دل بے چین تھا کہ اسے منسلک مرد یہ سب کر چکا تھا، لیکن کیا کسی میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ اپنے گناہ تسلیم کر لے؟ اس نے خود سے پوچھا تھا اور جواب تھا نہیں، لیکن وہ مطمئن تھی۔ اسے ابھی سب معلوم ہو گیا تھا، کل کو کسی راہ چلتے سے پتہ چلتا تو تب شاید اسے تکلیف ہوتی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اسے وقت چاہیے تھا جو مخالف کی طرف سے اسے ملا تھا۔ وہ واپس آئی تو وہ بیڈ کے ایک کنارے پر آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹا تھا۔ کمرے میں اب منجلا سا اندھیرا تھا۔ وہ کئی لمحے وہیں کھڑی سوچتی رہی، بڑے برے طریقے سے تھکن کا شکار تھی اور اب سونا چاہتی تھی۔ 10 منٹ کھڑے رہنے کے بعد اس نے جھجکتے اپنے قدم کمرے میں موجود واحد صوفے کی طرف بڑھائے تھے۔ اس بیڈ کی یہ ساتھ والی جگہ اب سے دان ریانی تمہاری ہے، تم مجھے روز یہیں ملو۔ آپ کے کمرے میں دانین کی آواز، اب کے کمرے میں ریان دورانی کی سخت اور سنجیدہ آواز گونجی تو اس نے تھوک نگلا۔ اس کے سامنے کیوں اس کی زبان اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ اس نے کچھ کہنا چاہا، پھر لفظ سی لیے، لیکن قدم بیڈ کی طرف نہیں بڑھائے۔ میں اٹھا کر لے جا سکتا ہوں، نیت تو تم میری خراب بنا ہی چکی ہو بیوی۔ وہ ایک بار پھر اس پر چوٹ کرتا بولا۔ دانین نے تھک کر اپنے قدم بیڈ کی طرف موڑے اور ایک کنارے لیٹ گئی۔ خود پر بلینکٹ اڑاتے اس نے خود کو پرسکون کرنا چاہا تھا۔ اس کمرے میں موجود اب وہ نفس برے طریقے سے تھکے تھے، لیکن مطمئن تھے کہ اب اکیلے نہیں ہیں۔ ہزار سوچوں میں ڈوبے 2 لوگ اب ایک ہی کشتی کے مسافر تھے۔ اس نے سانس روکی جب مخالف نے بھی وہی کمفرٹر کھینچتے خود پر لیا تھا۔ اس نے ڈر کر آنکھیں میچی اور جب پھر کوئی حرکت نہ ہوئی تو مخالف کی طرف سے تو گہرا سانس بھرا۔ وہ نیند میں تھی، لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ جھکا ہے اس پر۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی غلطی نہ کی تھی۔ مخالف نے اس کے دائیں کان سے بال ہٹاتے اسے پہلے انگلیوں سے سہلایا اور پھر آہستگی سے اپنے لب رکھے۔ میری غلطی ہے، آئی ایم سوری۔ اس کے کان کو دیکھتے وہ ہلکا سا بولا اور واپس اس سے فاصلہ بناتا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اس کے دور ہوتے ہی دانین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ یقیناً یہ سفر دل فریب ہونے والا تھا۔ اب کہ وہ پہلی بار پشیمان ہوئی تھی اپنے لفظوں پر جو اس نے اسے بھولے تھے۔ کھا لی تھی، تمہیں احساس ہی نہیں اپنی ذمہ داریوں کا، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ تب سے ایسا ہی کہہ رہے ہیں افشان، اس نے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ پیزا منگوایا تھا اسپیشل، کھایا کیوں نہیں؟ افشان نے اس کی سوجی آنکھوں پر انگلی پھیرتے کہا۔ من کیوں نہیں تھا؟ اور آپ کا من کیوں نہیں تھا وہ بھی بتا دیں۔ آپ نے ڈانٹا تھا۔ افشان، کال می شان، اوکے؟ اس نے اپنے گرفت میں سختی لاتے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ کو یہ سچ میں بیبی نہیں چاہیے؟ اس نے افشان کا کالر تھامتے کہا۔ سوال کافی مشکل ہے لیکن جواب نہایت آسان، کہ میں ایک نئی زندگی کے لیے تمہاری زندگی کو مذاق بنتا نہیں دیکھ سکتا۔ پر کہاں بن رہا مذاق نظر آ رہا ہے مجھے، ویسے ہی یہاں وہاں بھاگنا، اپنی مرضی کا الٹا سیدھا کھانا اور کبھی نہ کھانا۔ ایک ڈیمو تم اپنی حالت کا مجھے ابھی دکھا چکی ہو، کیا تمہیں ابھی بھی لگتا ہے یہ رسک لینا چاہیے؟
मैं कोशिश करती हूँ पर भूल जाती हूँ। भूल क्या जाती हो? ये कि अब जल्द ही तुम माँ के दर्जे पर फायज हो जाओगी। आप ऐसा क्यों करते हैं? बात नहीं घुमाओ राहमिया, सीधे से जवाब दो। तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मैं ध्यान रखूंगी अब से, उसने रुंधे लहजे में कहकर उसका कॉलर छोड़ा। कल से वक्त पर खाना खाओ, मेडिसिन लो, रात को आधा घंटा वॉक करो और तुम्हें यहाँ वहाँ उछलते कूदते ना देखूं मैं। कल तो मैं मामा के घर जा रही हूँ, वापसी पे पक्का ये सब करूँगी। वो चहचहाई। भूलो मत, मैंने अभी तक इजाज़त नहीं दी। अफशान ने वापस से उसके हाथ अपनी गर्दन के गिर्द बांधे। प्लीज़ ना, बस 4-5 दिन की तो बात है, फिर उसके बाद मैं आपकी सब बातें मानूंगी। राहिमिया ने उसके मज़ीद करीब होते आंखें पटपटाई। सुबह देखेंगे। अफशान ने उसके बालों में अपना चेहरा छुपाते कहा। यह चीटिंग है शान, आप ऐसा नहीं कर सकते। अपनी गर्दन पर उसके लब महसूस करते वो चीखी। बाहर जाते उसने आहत का हाथ छोड़ दिया था। बर्फ में गोल गोल घूमती वो खिलखिला रही थी। यही जिंदगी है, वो ऊंची आवाज में बोली। बिल्कुल यही जिंदगी है। आहत ने उसकी बात दोहराते खुद में सुकून उतरता महसूस किया। बहुत पुरसुकून लम्हा है खुद से जुड़े लोगों को खुश और मुतमईन जिंदगी गुजारते देखना। आयाने आ जाए रोड पर, काफ़ी भीड़ है। भीड़ देखते उसने आयाने को इशारा किया जो बर्फ़ हाथ में लेती उसके गोले बना रही थी। अभी नहीं, उसने आवाज़ लगाई। आहद ने उसकी नाक को सर्दी से सूख पड़ता देख चाय वाले को 2 चाय लगाने का कहा और वापस उसे देखा जो कुछ फासले पर थी उससे। आयाने वापस आए। अब कि उसकी आवाज़ में सख्ती थी लेकिन वो कहाँ उसे भाव दे रही थी। ये ले आपकी चाय, 100 रुपये हुए आपके। चाय वाले ने एक नज़र उसे देखते कहा। आंखों में अजीब सा तासुर था। आहद ने चाय उसके हाथ से लेकर पैसे पकड़ाए और सामने खड़ी अयाने को हाथ खींचकर साथ लेकर आया। उफ, कितना अच्छा है ये सब। आपको भी बर्फ़ को हाथ में लेना चाहिए। वो यहाँ वहाँ की बातें करती उसे भली लग रही थी। ये चाय पिए पहले, नाक देखें सुर्ख हो गई है अब। चले, आज के लिए इतना काफ़ी है, अब शॉपिंग करते हैं। आहद कुरैशी ने उसकी टोपी को सेट करते कहा। ओके। उसने शॉपिंग का सुनकर तेज़ी से हाँ में सर हिलाते उसे देखा था। फ़ोन दें अपना। उसने अपना हाथ उसके आगे किए। आहद ने अपना फ़ोन उसके हाथ पर रखा जो दस्तानों से ढके थे। दस्ताने गीले थे। उसने अयाने को घूरा और उसके हाथ चाय वाले के चूल्हे के ऊपर किए। उसकी बातें सुनता वो शख्स ना जाने क्यों लेकिन एक लम्हे के लिए परेशान हुआ था अपने किए पर। उसके हाथ गर्म करते उसकी चाय का कप फूंक मारकर उसके लबों के करीब किया। अपने चाय वो पी चुके था और अयाने ठंडी करके चाय पीने की आदी थी। वाओ, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर, नहीं तो हर वक्त नाक पर गुस्सा रहता है। अयाने ने उसे देखते शरारत से कहा। चाय पिए, ध्यान से। आहद ने उसे घूरी डाली जो सबका ख्याल किए बगैर उसे कांधा मारकर बोली थी। सड़ू, सही कहती हूँ मैं। ना जाने वो कौन से शौहर होते हैं जो अपनी बीवियों को रोमांटिक जुमले बोलते हैं। उसने ठंडी आह भरी। आहद हल्की मुस्कुराहट और घूरी के साथ उसकी बातें सुन रहा था। वो यहाँ आकर कुछ ज़्यादा ही खुश थी। वो सुबह उससे पहले उठ गई थी। वो अब तक सो रहा था। खिड़की से आती रोशनी में सब वाज़ेह था। वो उस पर नज़र टिकाती सब सोचने लगी थी। वो कोई अकेली नहीं थी इस दुनिया में जिसकी शादी यूँ अचानक हुई थी। और शादी आज नहीं तो कल तो होनी थी। उसकी फिप्पो जिससे करवाती वो भी अनजान ही होता और कैसा होता कौन जानता था। उसने रायान को देखा जो पुरसुकून सोया था। वो हसीन मर्द था जो अपनी गलतियों को बिना डरे कबूल कर गया था। क्या उससे ज़्यादा कोई साफ दिल का होगा? दयान ने किस्मसाती आंखें खोली। नज़रें सीधा उसकी आंखों से टकराई थी। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे को तक रहे थे। बस करो बीवी, कब तक घूरोगी रात? रायान ने गहरी सांस भरते कहा। उसे ये अजनबियत की दीवार खुद गिरानी थी और उसने पहल कर दी थी। जवाब में वो दिल फरीबी से मुस्कुराई थी। रायान ने उसकी हंसी को दिल में बसाया था। यहाँ आओ। अब के वो संजीदगी से बोला तो उसकी मुस्कुराहट थमी। दानाइन ने उसे देखा आया। वो मजाक तो नहीं कर रहा लेकिन वो संजीदा था। उसने थूक निगला और हल्का सा करीब हुई। उसके दिल की धड़कनों की रफ्तार उस वक्त काफ़ी तेज़ थी जो मुखालिफ को भी महसूस हो रहा था। रायान दुरानी ने कई लम्हे उसका इंतज़ार किया था लेकिन वो वहीं थी। उसने नफ़ी में गर्दन हिलाते उठना चाहा। इस लड़की पर उसे काफ़ी मेहनत करनी थी और वो पहली थी जिस पर वो खुद अपना वक्त, दिमाग, अपनी मेहनत लगाने वाला था और ऐसा वो खुद भी चाहता था। मैं आ रही थी। वो उठता कि उसकी आवाज़ सुनता मुस्कुराया। वो लड़की उसे पागल करने वाली थी अनकरीब। उसके करीब आते उसे देखा जैसे पूछना चाह रही हो, क्या बात है बोलो। रायान ने उसे देखा।
وہ اسے قیمتی ہوتی جا رہی تھی ہر لمحے کے بعد۔ ناشتہ بنانا آتا ہے؟ وہ جان بوجھ کر اپنا سوال بدل گیا تھا۔ آپ نے یہ پوچھنے کے لیے مجھے اتنا قریب بلایا ہے؟ وہ آنکھیں بڑی کرتے بولی۔ نہیں بلایا تو اس لیے نہیں تھا، جس کے لیے بلایا تھا وہ کرتا تو بس بیوی۔ چائے ختم ہو چکی تھی اور اب وہ چہل قدمی کرتے جا رہے تھے۔ عہد نے اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اس سڑک پر چلتے وہ دو لوگ مکمل تھے، ہر فکر سے آزاد، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہ خوش اور مطمئن تھے۔ ایان نے ایک لمحے کو روکی، اس نے آنکھیں جھپکی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، وہ مسکرائی، لیکن خود میں وہ کچھ تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ واپس سے چلتے وہ بازار آئے تھے جس کی روشنیاں دیکھنے لائق تھیں۔ ایان نے آنکھوں کا اشتیاق جو چیزوں کو دیکھ کر عمدہ تھا دھندلا پڑ رہا تھا۔ اس نے عہد کے ہاتھ کو سختی سے تھاما اور اوپر کی طرف دیکھ کر گہری سانس بھری۔ ایان نے کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ عہد نے اسے یہ سب کرتے دیکھ کر پوچھا۔ مجھے کیا ہونا، بس گرمی لگ رہی ہے، اس نے مسکراتے کہا۔ اب کی اس کی مسکراہٹ نے ساتھ تو نہ دیا، لیکن اداکاری اچھی تھی اس کی۔ گرمی؟ اس برف باری میں کچھ لمحے پہلے آپ کانپ رہی تھی، اب اچانک سے گرمی لگ رہی ہے؟ عہد نے اس کے سر پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ ایان نے اسے دیکھ کر اپنی جیکٹ کا پہلا بٹن کھولا اور گہرا سانس بھر کر خود کو نارمل کرنا چاہا۔ مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عہد کی آنکھوں میں اب فکر تھی۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا، دائیں جانب ایک ریسٹورنٹ تھا، وہ فوراً اس کا ہاتھ تھامتا اندر لے کر گیا۔ پانی کی بوتل دیں فوراً، عہد نے چیخ کر کہا اور اس کی پیٹھ تھپ تپائی جو اوپر کی طرف دیکھتی گہرے سانس لے رہی تھی۔ میری طرف دیکھو، یہاں کیا محسوس کر رہی ہو؟ بتاؤ۔ اس نے ایانے کو دیکھا جس کی آنکھوں سے اب آنسو گر رہے تھے۔ یو ڈیم اٹ، سنائی دے رہا ہے، میں نے پانی مانگا ہے، اس نے پاس پڑے ٹیبل کو جھٹکے سے الٹاتے چیختے کہا تو ویٹر بھاگتا پانی کی بوتل لایا۔ اب کے مینیجر بھی پہنچ گیا تھا۔ ریسٹورنٹ ابھی کھلا تھا اس لیے رش نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن ان کا سارا سٹاف جمع ہو گیا تھا اور اس دیوانے کو دیکھ رہا تھا جو اپنی بیوی کے منہ سے پانی کی بوتل لگاتا مسلسل اس کی پیٹھ سے ہلا رہا تھا۔ وومٹ کرو، اس نے ایانے کی پیٹھ پر آہستہ سے تھپکی دیتے کہا۔ عہد، ایانے نے ٹوٹے لفظوں میں اس کا نام لیا اور سختی سے اس کا ہاتھ تھاما جو اسی کے ہاتھ میں تھا۔ صبح وہ اس سے پہلے اٹھ گیا تھا۔ کل کا دن نہایت ضروری ہونے والا تھا ان کی زندگیوں میں، ایک اہم دن۔ اپنی ماں کی ڈائری پڑھی، اسے آج بھی یاد ہے۔ انتقام کی ایک آگ اس کے سینے میں نہ جانے کب سے دفن تھی، یقیناً یہ آگ جلد ہی پھٹنے والی تھی۔ اس کا کچھ پتہ چلا؟ اس نے فون ملاتے سخت آواز میں پوچھا۔ سر، کچھ کلو ملے ہیں، کسی سازش جماعت کے سربراہ کے ساتھ اس کی ڈیل ہوئی ہے، امید ہے وہ جلدی پاکستان پھر سے آئے گا۔ اوکے، اور تالیہ؟ سر، انہوں نے 3 دن بعد آنا تھا، لیکن آپ کے فون کال کے بعد انہیں انتظار نہیں ہوا، اور وہ یہ بات پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ سر، وہ شام تک پہنچ جائیں گی پاکستان، مخالف نے بتایا۔ اوکے، ہر منٹ کی انفارمیشن مجھے ملنی چاہیے، وہ جب بھی آئے مجھے انفارم کرو، استقبال میں خود کروں گا۔ اوکے سر، اور ایک اہم بات بتانی تھی۔ وہ ہچکچایا۔ اتنی باتوں کے بعد تمہیں وہ اہم بات یاد آ رہی ہے؟ افشان بلوچ کی سخت آواز گونجی۔ سر، ایک ڈاکومنٹ بھیجا ہے آپ کو، چیک کر لیں، مجھے امید ہے اس کے بعد سب اور آسان ہو جائے گا۔ اوکے، اور فون کاٹ دیا گیا۔ افشان نے فوراً اس ڈاکومنٹ کو کھولا تو ایک نظر دیکھ کے اس کے ہونٹوں پر تبسم بکھرا۔ اف فیصل بلوچ، ساری زندگی گناہ تم نے اتنے چھپ کر کیے ہیں کہ آج تمہاری بیٹی چوک گئی۔ باپ سے لگتا ہے اچھی کلاسز نہیں لی۔ اس نے ڈاکومنٹ کو دیکھتے کہا۔ کافیوں کو سکون چھینا ہے اور کافیوں کو زندہ موت مارا ہے تم نے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا سکون زندگی سے جب چلا جاتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ کہنے کو میرے باپ کے بھائی ہو تم، افسوس یہ ہے کہ ہماری رگوں میں ایک ہی خون ہے لیکن الگ الگ۔ میرے باپ کا قتل، میری ماں کو ہراساں کرنا، میری بیوی سے زبردستی کرنے کا انجام اور مجھ پر قاتلانہ حملہ۔ پلاٹ کافی اچھا تھا۔ وقت آ گیا ہے فیصل بلوچ کہ تمہیں رب سے تمہارے گناہوں کی سزا دلوائی جائے۔ اس نے ایک میسج ٹائپ کرتے بھیج دیا۔ وہ ڈاکومنٹ کی اتنی ایجنسی سے اس کو فارورڈ کیا جا چکا تھا، اب تباہی کس کی تھی یہ تو وقت نے بتانا تھا۔ اس نے پلاننگ تمام کر لی تھی، مخالف کو کب اور کہاں گرانا تھا یہ افشان بلوچ کے علاوہ کون جانتا تھا اچھے سے۔ اس نے عہد کے نمبر پر کال ملائی اور فون کان سے لگایا۔ ہاں بول۔ ثبوت مل گئے ہیں، میں نے ایجنسیز کو فارورڈ کر دی ہیں، رات میں وہ آ جائے گی اور مجھے امید ہے علیزے سے اس کا رابطہ ضرور ہوگا۔ اوکے، لیکن تو جانتا ہے میں ابھی نہیں آ سکتا، ایانے کے ساتھ ہوں۔ ہاں جانتا ہوں، اس کے بغیر سانس کہاں آتا ہے تجھے، اور پورا کشمیر دکھا کر لائی میری بہن کو، یہاں کا کام میں تب تک سنبھال لوں گا، لیکن فیصل بلوچ کے آنے پر تو مجھے اپنے برابر کھڑا ملنا چاہیے۔
علیزے کی لوکیشن ٹریس نہیں ہو پا رہی، لیکن اگر تالی آتی ہے تو یہ کام نہایت آسان ہے۔ اور رہی بات تیری بہن کی تو بس مت پوچھ کتنا پاگل کیا ہے مجھے، اور مت بھول تیری والی نے تجھے گھن چکر بنایا ہوا، ابھی کل رات بھی موصوف کھانے کی ٹرے اوپر لے جاتے پائے گئے ہیں۔ احد قریشی نے کہتے کہکا لگایا، او سالے، تجھے کس نے بتایا ہے؟ یہ ماما نے صبح ہی صبح تجھے خبر دینی ہی ہوتی ہے۔ افشان نے ماتھا مسلا، اوکے چل اب فون رکھ رہا ہوں، اور ایک بات یاد رکھنا، احد قریشی کو تو اپنے ساتھ اپنے سے ایک قدم آگے پائے گا ہمیشہ۔ ملتے ہیں جلد ہی، مجھے بھوک لگی ہے اور میں ناشتہ بنانا نہیں جانتی۔ وہ ہلکا سا بولی، اس کی بات کو سرے سے اس نے اگنور کیا تھا۔ میں بنوا لیتا ہوں، اس نے اٹھتے کہا، میں ملازموں کے ہاتھ کا نہیں کھاتی، اب عادت ڈال لو۔ نہیں مجھے نہیں کھانا، باہر سے منگوا دیتا ہوں۔ کل کہاں وہ کچھ بول نہیں رہی تھی اور آج میڈم کے نخرے آسمانوں پر تھے، شاید اس لیے کہ اس کے دل میں اب خوف کچھ کم ہوا تھا۔ نہیں باہر کا کھانا مجھے سوٹ نہیں کرتا۔ اب کہ وہ بھی اٹھتی بولی، چاہتی کیا ہو تم بیوی؟ اب کہ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کھا لوں گی کچھ بھی۔ وہ اس کی سنجیدگی سے ڈرتی تھی، یہ بات ریان درانی جان گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ بریڈ کو وہ ناک چڑھاتی کھا گئی تھی، لیکن ہمت نہ ہوئی کہ بتا سکے اسے کہ ناشتے میں یہ ہلکی سی 1-2 بریڈ کھانے کی عادت کبھی نہ رہی تھی۔ وہ ہیوی ناشتہ کیا کرتی تھی، پراٹھا، چائے، کیونکہ اسے بھوک بہت لگتی تھی، لیکن یہاں شرم آڑے آئی تھی۔ وہ کھا کر بنا کہے کچھ اٹھ کر چلی گئی تو ریان نے اس کی کرسی کو دیکھا۔ ملازم سب کو پتا تھا کہ وہ شادی کر چکا ہے، لیکن اپنے کھڑوس سر کی بیوی جو انہیں کھڑوسی لگی تھی اسی کی طرح انہیں کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی ان سب کی۔ وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا کام کرنے۔ آج آفس نہیں گیا تھا وہ، کیونکہ اس کا پہلا دن تھا گھر میں، اور وہ اکیلے کیسے رہتی جب اسے یہاں کا کچھ معلوم ہی نہیں تھا۔ لیکن اب وہ صبح کا بیٹھا دوپہر کے 3 بجے فارغ ہوا تھا۔ کہنے کو وہ گھر ہی تھا لیکن نہ ہونے کے برابر۔ اس نے باہر نکل کر دیکھا، جہاں ملازم سب کام کر کے جا چکے تھے روز کی طرح خاموشی تھی ہر سو، جو اسے آج بھی اتنی ہی بری لگی تھی جتنی کہ روز لگتی تھی۔ دانین کا خیال آتے ہی وہ کمرے میں گیا، لیکن وہ نہیں تھی، سارا گھر خالی تھا۔ اس کا دل بھی یک دم خالی ہوا۔ وہ کہاں گئی تھی بنا پوچھے بنا بتائے؟ اس نے چیخ کر گارڈ کو بلایا، جس نے یہی کہا تھا کہ ملازموں کے علاوہ کوئی باہر نہیں نکلا۔ وہ پول والی سائڈ آیا تو وہ پانی میں پاؤں ڈالے چہرہ جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے غصے کو قابو کرتے گارڈ کو جانے کا اشارہ کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کی طرف گیا۔ دماغ خراب ہے؟ اتنی سردی میں تم اس پانی میں پاؤں ڈالے بیٹھی ہو یہاں؟ اس سے پہلے کچھ بولتا اس کے چہرے پر پھیلے آنسوؤں کو دیکھتا بولا، کیا ہوا؟ واپس جانا ہے گھر؟ کیا چاہیے؟ نہیں رہنا یہاں تو اٹھو، میں چھوڑ آتا ہوں واپس۔ وہ خود ہی اس کے رونے کا جواز بناتا بولنے لگا۔ اسے کھڑا کیا اور اس کے پاؤں کو دیکھا جو سردی سے ہلکے سفید پڑ گئے تھے۔ اپنی سلیپرز اتار کر اسے دیے اور پہننے کا اشارہ کیا۔ دانین نے اس کی طرف دیکھا۔ مرد کی یہی چھوٹی چھوٹی نوازشات عورت کے دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ دانین نے اس کے سلیپرز پہنے جس میں اس کے پاؤں چھپ ہی تو گئے تھے۔ کمرے میں آتے اسے دیکھا جو صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور چہرہ صاف کر رہی تھی۔ ہیٹر آن کیا اور واش روم چلا گیا۔ کھانے کا وہ منع کر چکا تھا، تب اسے یاد نہیں تھا کہ گھر میں ایک اور وجود بھی ہے۔ گھڑی 3:45 بجا رہی تھی۔ چلو سامان سمیٹو، اسے کہہ کر وہ واش روم گیا تھا۔ دانین نے افسردگی سے دروازے کو دیکھا۔ کیوں سب اتنا مشکل لگ رہا تھا؟ اگر وہ اس کے ساتھ اچھے سے بات کر رہا تھا تو اسے کیا تکلیف تھی؟ اور گھر کیوں جانا تھا؟ اب یہی گھر تھا اس کا اپنا گھر۔ اپنا گھر؟ یہ سوچ آتے ہی اسے خوشی کا احساس ہوا تھا۔ چلیں؟ وہ باہر آتا اسے دیکھتا بولا۔ وہ قریب آئی تھی اس کے خوف سے۔ بھوک لگی ہے۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تب سے تم بھوک کی وجہ سے رو رہی ہو، ریان نے کسی اندیشے کی خاطر پوچھا۔ اس نے سر ہاں میں ہلاتے اس کے اندیشے پر مہر لگائی تھی۔ اف بیوی، اپنی حرکتیں درست کرو، نہیں تو میں کروں گا۔ اس کے سر پر ہلکا سا ہاتھ جڑتے اسے باور کروایا اور خود فون نکال کر فوراً کھانا آرڈر کیا تھا۔ اس نے راہینیا کو دیکھا جو اب تک سو رہی تھی۔ کیسے نہ سوتی؟ رات کو اسے اتنا خوار کروایا تھا، اب سکون سے ہی سونا تھا۔ وہ حد درجے فکر مند تھا اس کے لیے، لیکن اسے یہ بات کہاں سمجھ آنی تھی؟ کل رات وہ اسے اس کے گھر بھیجنے کے حق میں نہیں تھا، لیکن اب تالیہ کے آنے کا سنتے اس نے پلان تبدیل کیا تھا۔ وہ اسے وہاں نہیں بھیجنا چاہتا تھا، ایسے وہ اس کی نظروں سے دور ہو کر نہ جانے کیا کرتی۔ اس کے سامنے کتنی لاپرواہ تھی، دور ہو کر تو بس۔ لیکن اب اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، اس لیے فاروق سرور کو فون ملایا۔ انکل، رحمیہ کو آج میں چھوڑ جاؤں گا، لیکن آپ کو میں نے اس کی حالت کا بتایا تھا،
پلیز اس کا زیادہ دھیان رکھیے گا، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ ہو سکتا ہے میں چکر نہ لگا پاؤں جلدی، لیکن آنٹی سے بولیں کچھ فضول نہ بنا کر کھلائے، اور یہ اچھلے دوڑے اور سویٹر جیکٹ بھی، وہ نہ جانے کب سے کتنی ہی ہدایت کر چکا تھا انہیں۔ بیٹے وہ بچی تو نہیں رہی اب؟ فاروق سرور نے مسکرا کر جواب میں بس اتنا کہا تھا۔ انکل وہ بچی سے بھی زیادہ بچی ہے، ابھی رات کو محترمہ مجھ سے ڈانٹ کھانے کے بعد اپنا پسندیدہ پیزا چھوڑ چکی تھی، اور پھر آدھی رات کو مجھے خوار کروایا ہے آپ کی بیٹی نے۔ ہاں افشان بلوچ کو ہماری بیٹی ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ وہ اب اس کی باتوں کو انجوائے کر رہے تھے جو صرف اس کی بیٹی کے متعلق ہوا کرتی تھیں۔ ایسا ویسا وہ کہتا دل کھول کر مسکرایا تھا، اور پھر 2-4 باتوں کے بعد فون کاٹ دیا اور قدم اس کی طرف بڑھائے جس کا اٹھنے کا کوئی موڈ نہ تھا۔ افشان نے ٹھنڈے ہاتھ اس کے چہرے پر لگائے جو اس نے تیزی سے جھٹکے تھے۔ اس نے ہونٹ کاٹ کر مسکراہٹ روکی اور پھر اس کی گردن پر ہاتھ رکھے۔ شان وہ اتنی زور سے چیخی کہ اسے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ آہستہ لڑکی، ماما نے آ جانا ہے، یہ سمجھ کر کہ میں نہ جانے کیا ظلم کر رہا ہوں تم پر۔ افشان نے اسے کھینچ کر سیدھا بٹھایا تو اس نے رونے جیسی شکل بنائی۔ خبردار جو رو کر دن خراب کیا اپنا، اٹھو پیکنگ کرو، گھر جا رہے ہیں ہم تمہارے۔ کیا سچ میں؟ اس نے پھر سے چیختے افشان کو گلے لگایا۔ رات تک وہ مان نہیں رہا تھا اور اب اچانک کتنے دن کے لیے؟ اس نے الگ ہوتے اسے دیکھتے پوچھا۔ کتنے دن رہنا چاہو گی؟ 10۔ وہ کہتے کھلکھلائی تو افشان نے اسے گھورا۔ لے جاؤں گا جب میرا دل کرے گا، لیکن وہاں جا کر تمیز سے رہنا، سمجھ رہی ہو؟ اس نے تیزی سے سر ہاں میں ہلایا۔ چلو اب جا رہی ہوں تو ڈوز تو دیتی جاؤ تب تک کہ سروائیو کر سکوں۔ افشان نے اس کے گلابی ہونٹ دیکھتے کہا تو اس نے افشان کے کاندھے پر ہاتھ جڑا۔ ہٹے پیچھے، مجھے پیکنگ کرنی ہے۔ اف کتنا مزہ آئے گا۔ اس نے افشان کو پیچھے ہٹاتے نیچے اترنا چاہا تو افشان نے اسے خود پر گراتے اس کے لبوں کو قید کر کے خود کو سیراب کیا تھا۔ اس کی قربت کی تاثیر مہکاتی تھی اسے۔ اس سے پہلے وہ مزید گستاخیوں پر اترتا، دروازہ نوک ہوا تو وہ فوراً اس سے دور ہوا۔ راہمیہ نے کھلکھلاتے اسے زبان نکال کر چڑھایا اور واش روم بھاگ گئی۔ افشان نے اسے دروازہ بند کرتے تک دیکھا تھا۔ کتنی حسین تھی وہ، اور مسکراتے وہ اور بھی حسین لگتی تھی، مکمل سی۔ کال دی ایمبولینس پلیز۔ اب کہ اس کی آواز میں عاجزی تھی، وہاں کا عملہ فوراً حرکت میں آیا تھا۔ آیا نے نیچے جھکتے وومٹ کی تھی کیونکہ احد اب تیزی سے اس کی کمر تھپتھپا رہا تھا، اسے اکسا رہا تھا کہ وہ وومٹ کرے۔ شاید کچھ وہ سمجھ گیا تھا۔ ایانے نے واپس اوپر ہوتے اسے نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ احد کے دل پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ ابھی کچھ پہلے اس کے چہرے کی شادابی دیکھنے لائق تھی، اور اب وہ ایسا مرجھایا تھا کہ لمحوں کا کھیل تھا۔ قریشی نے اس کا گندا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا۔ اس کے چہرے کی اڑی رنگت وہاں کھڑے ہر شخص نے دیکھی تھی۔ ایانے نے اس کے ساتھ لگتے آنکھیں بند کی تھی۔ ایانے یہاں دیکھو، آنکھیں نہیں بند کرو۔ اس نے ایانے کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے کہا۔ سر آپ انہیں روم میں۔ اس سے پہلے کہ مینیجر بولتا ویٹر باہر ایمبولینس کے آنے کی اطلاع دینے لگا۔ احد نے اسے فوراً باہوں میں بھرا اور باہر کی طرف دوڑا۔ وہاں موجود کچھ لوگوں کی آنکھوں میں افسردگی، کچھ کی آنکھوں میں حسد، جلن، کچھ کی آنکھوں میں چمک اور کچھ کی آنکھوں میں حسرت تھی۔ سارے راستے اس نے اس لڑکی کو دیکھتے گزارا تھا جو اس کی زندگی کے جینے کا واحد مقصد تھی، جسے اس نے خود سے زیادہ چاہا تھا، جس کی تکلیف پر آج وہ پاگل ہو گیا تھا۔ وہ عام نہیں تھی، وہ خاص تھی، بے حد خاص۔ پلیز تیز چلائیں۔ اس کی آواز میں عاجزی ہی تھی جو سب اس کے آگے اس کی بات ماننے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ ایان ذوالفقار نے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ وہ تو لوگوں کو حکم دینا جانتا تھا، لوگوں سے اپنی منوانا جانتا تھا، لیکن اب ہسپتال کے آگے گاڑی روکتے اس نے واپس اسے باہوں میں بھرا اور تیزی سے اندر لے گیا۔ لوگوں نے دیکھتے ہی اسے راستہ دیا تھا جو ڈاکٹر کو آوازیں دے رہا تھا۔ ایانے بے ہوش تھی، اس کے چہرے کی پیلی رنگت اس کا دل ہلا رہی تھی۔ اب وہ اندر تھی اور وہ باہر کھڑا تھا۔ کتنا بے بس تھا۔ زندگی، بیماری اور موت ایسی چیزیں ہیں جن پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ اس کی آنکھ سے پہلا آنسو اس کے جوتے پر گرا تھا۔ یہ تکلیف ہر تکلیف سے بڑی تھی، وہ جو آج اسے پھر سے رلا گیا تھا۔ ایان نے اس کی یہ حالت دیکھتی تو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت تصور کرتی۔ مسٹر احد قریشی کیبن میں آئیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے نکلتے اس شخص کو دیکھتے کہا جو چہرہ گرائے اور کندھے جھکائے بیٹھا تھا۔ کیا کھایا تھا انہوں نے آخری بار؟ چائے۔ اب اس کی آنکھوں کی سرخی واضح تھی، بھینچے ہوئے جبڑے اس کی برداشت کا پتہ بتا رہے تھے۔ کہاں سے پی تھی وہ چائے؟ میرا مطلب ہے گھر سے یا باہر سے؟
اس نے مختصر جواب دیا۔ اس میں پوائزن ملایا گیا تھا۔ احد قریشی نے سرخ آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی۔ اب دماغ کی رگیں بھی تنی تھی۔ اچھا، کیا اچھا؟ آپ کو اندازہ ہے کس قدر نقصان ہو سکتا تھا؟ آپ کیسے اتنے آگے بولیں؟ احد نے اسے گھورتے کہا تو وہ خاموش ہوئی۔ آپ کی وائف 2 ویکس پریگننٹ ہیں، شاید آپ کو اندازہ نہیں تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے وہ گھبرائی۔ اس نے خود کو کافی حد تک نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی، نہیں تو وہ احد قریشی تھا، دنیا کو آگ لگانا خوب آتا تھا اسے۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا اس کی خوشی محسوس کر سکتا تھا جو باہر کی مناظر دیکھنے میں گم تھی۔ بھول مت جانا مجھے وہاں جا کر، فون دلوایا ہے آپ کو، اس کا استعمال بھی کرنا ہے۔ اوکے، اس نے اپنا رخ موڑتے اسے دیکھ کر کہا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ گھر کے باہر گاڑی روکتے اس نے اس کا سامان نکالا تو وہ میڈم اس کا انتظار کیے بغیر ہی اندر چلی گئی۔ ارے بیٹا، افشان کو ساتھ نہیں لائی اندر؟ فاروق سرور نے اسے گلے لگاتے پوچھا۔ بابا، وہ میرا سامان نکال رہے ہیں، وہ کہتی سمیرہ سرور کے قریب چلی گئی۔ بیوی جب فری ہو جائے تو پھر ایسے ہی شوہر سے کام کرواتی ہے۔ اس نے آتے ہی ماحول کو خوشگوار کیا۔ اس کی بات پر سب مسکرائے تھے۔ علی دوڑ کر افشان کے پاس آیا۔ کیا آپ ڈیوڈ کو بھی لائے ہیں؟ نہیں بیٹا، اس کو لاتا تو میڈم اسی کے پیچھے دوڑنا تھا۔ اس نے علی کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ تو کیا اور کچھ میرے لیے لائے ہیں؟ اس نے زمین پر چپل گھسیٹتے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، مجھے یاد نہیں رہا۔ افشان کو برا لگا کہ وہ کیوں اس کے لیے کچھ نہیں لایا تھا۔ اوکے، اس نے اداس چہرہ جھکایا تو فاروق سرور نے اسے اپنے پاس بلایا اور سمجھایا کہ ایسے نہیں پوچھتے، لیکن وہ تو علی تھا۔ اچھا، آ جاؤ یار، اپنی بیوی کے لیے بھی کچھ چیزیں خریدنی ہیں، تم بھی آ جاؤ، جو چاہے لے لینا۔ اس نے پل میں سوچ کر کہا تو وہ کھلکھلایا۔ اس کی ہنسی راہمیہ سے بہت ملتی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، پھر کبھی صحیح، ابھی تو فریش ہو جائیں، کھانا لگاتی ہوں میں، سمیرہ سرور نے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا آنٹی، رحمیہ کے بھی گرم سلیپرز لینے تھے، ہیں نہیں اس کے پاس، اور کچھ ڈائٹ کا سامان، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ان کی سوئی وہیں اڑی تھی۔ وہ مسکرایا۔ آپ کھانا لگائیں، ہم فوراً پاس کے مارٹ سے ہو کر آتے ہیں۔ کھانے کا اس کا ابھی کوئی موڈ نہیں تھا، لیکن انہیں ایسے منع کرنا اسے مناسب نہ لگا۔ رحمیہ نے بدل دیا تھا اسے۔ پہلے وہ وہی کرتا تھا جو وہ چاہتا تھا، اور اب وہ اس کے مطابق سب کر رہا تھا۔ افشان کی نظر رحمیہ پر گئی جو صوفے پر بیٹھی مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ افشان بلوچ نے اسے دیکھتے آئیبرو چکائی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب وہ فاروق سرور سے کچھ کہہ رہی تھی اور وہ باہر نکل گیا۔ بر وقت مومنٹ آرٹسٹ سے کافی کچھ ہم ہینڈل کر چکے ہیں اور وہ سیف ہے ابھی۔ احد قریشی نے گہرا سانس بھرا جسے ہوا میں آکسیجن کی مقدار برابر ہوئی تھی، لیکن انفیکشن کی وجہ سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن نہیں تو ہلکا سا نقصان ان کی اور ان کی بیبی کی زندگی پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ احد قریشی نے مشکور نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے ایک نظر میں کیا کچھ نہ تھا، جنون، شدت، فکر، پریشانی، کچھ کھونے کا ڈر۔ ڈسچارج کب تک ہوگا؟ اب کہ اس کی آواز دھیمی تھی۔ صبح تک، رات وہ انڈر آبزرویشن رہیں گی۔ پر وہ پروفیشنل انداز میں بولی تو وہ بھی سر ہلاتا شکریہ ادا کرتا باہر نکل گیا۔ وہ باہر آ کر وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے سوچا نہ تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ وہ کتنا خوش تھی۔ اس نے آج مانا تھا کہ نظر بد انسان کی ہنسی مسکراتی زندگی کو کیسے برباد کر سکتی ہے۔ آج بر وقت وہ ہمت نہ کرتا تو وہ دونوں آج اپنی پہلی اولاد کھو دیتے۔ یہ احساس کتنا خوش کن تھا، لیکن اس وقت اس کا سارا دھیان اندر موجود لڑکی پر تھا جو اس کا سب کچھ تھی، اور اس نے کسی کو بھی ایانے کی حالت کا نہیں بتایا تھا۔ لیکن کچھ تھا جو آس پاس نارمل نہ تھا۔ اس نے چائے والے کو ذہن میں لاتے سوچا، ہیلو، اس چائے والے کا پتہ لگاؤ۔ سر، ہم یہ کام کر چکے ہیں۔ وہ چائے والے ٹھیلے کا مالک تھا ہی نہیں، اس کا کوئی دوست تھا جسے یہ کام کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ عموماً اس ٹھیلے پر کوئی اور آدمی ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے مجھے لگتا ہے کافی ہیں کسی شخص کو اسی کے شہر سے ڈھونڈ نکالنے کے لیے۔ جی سر۔ وہ سمجھ گئے تھے انہیں کیا کرنا ہے۔ وہ اب تک اسے ملنے نہیں گیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ہوش سے بیگانہ تھی، لیکن کیا وہ اسے نظر ملا پاتا؟ کیونکہ وہ چائے اس نے اپنے ہاتھوں سے پلائی تھی اسے۔ اس نے ہمت کرتے دروازہ کھولا اور اندر گیا جہاں وہ آنکھیں موندے پڑی تھی۔ اس چہرے کی شادابی اب مان پڑ چکی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی جیسے خود کو پرسکون کرنا چاہتا۔ یہ پچھتاوا ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا کہ میں اچھے سے تمہاری حفاظت نہ کر پایا۔ میرے سامنے میں نے اس وجود کو زندگی اور موت سے لڑتے دیکھا ہے جو میرا سب کچھ ہے۔ یعنی احد قریشی، تم جانتی ہو تم پل میں میری جان نکال سکتی ہو۔ اس کے بالوں میں آہستگی سے ہاتھ پھیرتے اس نے کہا،
ان کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی جہاں اسے اندازہ تک نہ تھا کہ وہ اس کا ساتھ نبھا پائے گا یا نہیں۔ ایک انتقام، ایک ہمدردی کا رشتہ دنیا کا سب سے قیمتی رشتہ بن چکا تھا آج۔ اب وہ سکون سے اس کے سامنے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ ریان درانی بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بنا کسی چیز کا خیال کیے کھا رہی تھی۔ شاید وہ بھوک کی کافی کچی تھی۔ وہ 3 سینڈوچ کھانے کے بعد اب جوس پی رہی تھی۔ ریان کو اپنی طرف دیکھتا وہ کھسیائی، جانا ہے ابھی بھی گھر؟ نہیں میں، اگلی بار بھوک لگے تو کچن کس طرف ہے یہ پتہ ہے تمہیں؟ نہیں تو پتہ ہے تو بھی دیکھ لو، یہ گھر اور اس کی ہر چیز کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ وہ اس پر یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ یہ گھر اب اس کا ہے۔ دانین وجاہت نے سارا ہاں میں ہلانے پر اکتفا کیا جو اس کا سرا اب بھی منہ میں تھا۔ اور کچھ کھانا ہے؟ ریان نے اسے دیکھتے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اب وہ اپنی جگہ پر لیٹ گیا اور ٹی وی آن کیا تو وہ برتن رکھ کر واپس آئی۔ آتے ہی واش روم گھس گئی۔ ریان نے شاور کی آواز نہ سنی تھی ٹی وی کی آواز کی وجہ سے۔ وہ کانپتی واپس آئی تو ریان نے حیرت سے اسے دیکھا جو تھی تو اسی لباس میں لیکن بال گیلے تھے۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا جو 12:10 بجا رہی تھی اور واپس اسے دیکھا جو وہیں کھڑی تھی کشمکش میں۔ اس وقت وہ پوری بھیگی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں شاور کیسے آن ہو گیا اور یہ، اس نے خود کی طرف اشارہ کیا۔ وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور ہا پل میں اس کے منہ سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ دانین شرمندہ ہوئی اور اسے غصہ بھی آیا کہ کیا کر دیا اس نے کہ وہ شخص اسے منہ پھاڑ کر پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا اس پر۔ میں نے کوئی جوک تو نہیں سنایا؟ اب کہ وہ کنٹرول نہ رکھتی بولی تو وہ خاموش ہوا۔ چہرے پر ہلکی مسکراہٹ اب بھی تھی۔ ادھر آؤ، ریان نے کچھ سوچتے اسے بلایا۔ نہیں، آپ ہنس لیں پہلے مجھ پر، وہ منہ بسورتی بولی۔ پانی کی بوندیں اس کے کپڑوں سے اب بھی ٹپک رہی تھیں۔ اوکے میں آ جاتا ہوں۔ ریان نے اسے دیکھتے ٹی وی بند کیا اور اٹھ کر اس کی طرف کیا۔ علی کو کافی ساری چیزیں دلوائی تھی اس نے۔ وہ جانتا تھا کہ راہمیہ کی طرح وہ بھی کتنی چیزوں کا خواہش مند تھا۔ واپسی پر اس کے چہرے پر وہی رنگ تھے جو کچھ دیر پہلے راہمیہ کے چہرے پر تھے۔ اس نے خود میں سکون اترتا محسوس کیا۔ کتنا خوش کن تھا خود سے منسلک لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا۔ اس نے آج محسوس کیا تھا۔ سائمہ بلوچ بھی اب ہلکا ہلکا چلنے لگی تھی۔ سب بہتر ہو رہا تھا۔ اس نے گاڑی روکی تو علی اپنی چیزیں لیتا اندر دوڑ گیا۔ راہمیہ اسے دیکھنے باہر تک آئی تھی جو سامان نکال رہا تھا۔ یہ مجھے پکڑا دیں۔ اتنا سامان وہ دیکھ کر بولی تھی۔ نہیں تھوڑا سا ہی ہے، میں پکڑ لوں گا۔ وہ 6-7 بڑے شاپنگ بیگز کو تھوڑا کہہ رہا تھا۔ شان اتنے زیادہ آپ نہیں پکڑ پائیں گے، ایک آدھ مجھے دے دیں۔ لیکن افشان کی گھوڑی اسے چپ کروا چکی تھی۔ اندر سارا سامان لاتے انہوں نے کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد چائے کا دور چلا تھا جو راہمیہ نے بنائی تھی۔ راہمیہ یہ آپ کا سارا سامان، سلیپرز ہیں یہیں پہننے ہیں آپ کو، پاؤں ٹھنڈے نہیں رہنے چاہیے، پھر ٹھنڈ لگ جاتی ہے، اور چادر اگر اتری تمہاری تو دیکھنا پھر۔ اوکے، اس نے منہ بسورتے کہا۔ یہ فروٹس ہیں رکھ لو، انہیں دھو کر صبح یہی کھانے ہیں بس۔ وہ جو پہلے سے ڈائٹ کانشیس تھا اب زیادہ حساس ہو رہا تھا۔ سویٹرز بھی ہیں، کچھ سوکس ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں اور کچھ سکین کیئر کی چیزیں۔ وہ اسے سب نکالتا بتا رہا تھا۔ شان یہ سب میرے پاس آلریڈی ہے، اس نے جھنجھلاتے کہا۔ کم بھی تو پڑ سکتا ہے نا، تمہیں باہر نہ جانا پڑے۔ اس نے گہری سانس بھری، شاید وہ کچھ زیادہ حساس ہو رہا تھا۔ سمیرا، فاروق اور فاروق سرور مسکرائے تھے۔ انکل یہ گھر سے باہر نہ نکلے پلیز، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آنٹی یہ اوٹ پٹانگ چیزیں مت کھائے۔ یہ اب وہ سب کو ہدایت دے رہا تھا جیسے وہ چھوٹی بچی ہو کوئی۔ آپ بھی تو لگتا ہے بیبی ہیں چھوٹی سی۔ علی نے اپنی گاڑی کو چھوڑتے سر اٹھا کر کہکا لگایا تو راہمی نے روتی شکل بنا کر افشان کو دیکھا اور اوپر چلی گئی۔ راہمی بیٹا بری بات، واپس آئیں۔ فاروق سرور نے اسے ایسے اٹھتے جاتے دیکھ کر کہا۔ یہ آپ نے اس کو اتنا لاڈ دے کر بگاڑا ہے؟ سمیرا سرور نے فاروق سرور کو لتاڑا۔ تو اپنے داماد کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ بھی یہی کر رہا ہے؟ انہوں نے سارا الزام افشان پر ڈالا۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں اسے آنٹی، وہ رونے لگتی ہے۔ اس نے لاچار شکل بنا کر کہا تو ان کے کہکے فوارے کی مانے چھوٹے تھے۔ صبح اس نے آنکھیں کھولی تو سیدھا اس شخص سے ٹکرائی جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف تکتا پا کر مسکراہٹ پاس کی، وہ مسکراہٹ جس کے چہرے پر ہمیشہ رہا کرتی تھی، لیکن بدلے میں اس کا سنجیدہ چہرہ اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ ہوش میں آ جائیں احد، مری نہیں ہوں، زندہ ہوں، وہ دھیمی آواز میں بمشکل بولی تھی۔ اگلے لمحے اس نے قریب ہوتے اس کی گردن تھام کر اپنی گرفت سخت کی تھی۔ اس نے کھانستے بمشکل اس کو دور ہٹایا تھا۔ مرنے تمہیں میں دیتا بھی نہیں ایان احد قریشی، میری اولاد کے بارے میں تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ ایان نے نم آنکھیں لیے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا،
لیکن اولاد کی بات پر وہ ٹھٹکی۔ کیا مطلب؟ مطلب تم اچھے سے سمجھ لو کہ میری اولاد مجھے بالکل تندرست چاہیے، اس پر میں کوئی بھی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اور آئندہ اس طرح کی کوئی بکواس کی تو سزا ایک نذرانہ تم دیکھ چکی ہو۔ اس کی طرف جھکتے اس نے سخت لہجے میں کہا، سر ہمیں میڈیسن دینی ہے اور کچھ چیک اپ کرنا ہے، آپ کو باہر جانا ہوگا۔ وہ کوئی جواب دیتی اس سے پہلے نرس اندر آتی بولی۔ وہ اس پر سلگتی نگاہ باہر ڈالتا گیا۔ جی میم، آپ کنسیو کر رہی ہیں۔ اس نے نرس کو دیکھا تو اس نے پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتے کہا۔ آیا نے اب سمجھی تھی اس کا انداز، اس کی بات، تو کیا اس شخص کے لیے اب اس کی اولاد ہی سب تھی؟ یہ بات اس کے ذہن میں گھر کر گئی تھی۔ اس کے ساتھ یہ کیسے ہوا، کس نے، یہ سب تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی، تو کیا اب اس کی کوئی اہمیت نہ رہی تھی؟ اس شخص کے لیے اس کی اولاد ضروری تھی۔ یہ سوچ آتے اس کے چہرے پر اولاد کے آنے کی جو خوشی تھی وہ ماند پڑی۔ احد قریشی وہ شخص تھا جسے وہ بانٹ نہیں سکتی تھی۔ آج اس نے ایانے پر کسی کو فوقیت دی تھی، وہ بھول گئی کہ جس کو وہ دی تھی وہ اس کی اپنی اولاد تھی۔ چلو گھر چلنا ہے۔ وہ فارمیلٹیز پوری کرتا واپس آیا، اسے بیٹھا دیکھ کر بولا، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے۔ وہ سنجیدہ سی بولی، اس وقت میرا دماغ خراب نہیں کرو ایانے۔ اس نے اس کا سامان سمیٹتے کہا، مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ ڈو یو گیٹ دیٹ مسٹر احد قریشی؟ اب کہ اس کی آواز میں تپش تھی۔ وہ بھیگا سراپا لیے کنفیوز سی کھڑی تھی۔ اس پر تضاد یہ کہ اس کا دوپٹہ بھی نہیں تھا اس کے پاس۔ ریان نے اسے دیکھتا اور اس کا ہاتھ تھامتا واش روم میں لایا اور اسے سارے نلکوں کے بارے میں سمجھایا۔ باہر آتے وہ کانپ رہی تھی کیونکہ گھر میں وہ گرم پانی سے نہایا کرتی تھی اور آج چونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کسی چیز کا، اس لیے اس کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ کپڑے بدل لو اس سے پہلے کہ ٹھنڈ لگ جائے۔ ریان نے دروازہ کھڑکیاں بند کرتے ہیٹر آن کرتے کہا۔ کپڑے تو نہیں ہیں، وہ مزید شرمندگی سے بولی۔ کیوں؟ مطلب کہاں ہے؟ میں لائی نہیں ساتھ، میں ان کی دلائی کوئی چیز ساتھ نہیں لینا چاہتی تھی، اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا۔ ریان کو احساس ہوا اب اسے اس کی چیزوں کا خود بھی احساس ہونا چاہیے۔ یہ لو فی الحال یہ پہن لو، کل تمہارے نئے کپڑے منگوا دوں گا۔ وہ الماری سے اس کو کپڑے نکال کر دیتا بولا، میں یہ کیسے پہنوں؟ جیسے پہنتے ہیں۔ اس نے اس کے سر پر ہلکا سا ہاتھ جڑتے کہا تو اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا فضول بولتی ہے۔ وہ کپڑے لے کر چینجنگ روم میں گھسی اور 5 منٹ کے بعد باہر آئی۔ چہرہ لال کے ساتھ روحانسی بھی تھا۔ ریان جو اپنے دھیان فون استعمال کر رہا تھا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کافی کیوٹ لگ رہی تھی اس کے ڈھیلے کپڑوں میں۔ آ جاؤ اب یہ ہیٹر کے پاس بیٹھو، اس نے اسے بلاتے پاس جگہ بناتے کہا کیونکہ ہیٹر اس کی طرف بڑھا تھا۔ دانین اس کے پاس آئی لیکن بیٹھی نہیں کیونکہ جگہ نہایت مختصر تھی۔ بیٹھ جاؤ بیوی، اس نے گھورتے کہا تو وہ فوراً بیٹھی۔ اب وہ دونوں بالکل ساتھ بیٹھے تھے۔ ریان نے اس پر وہی کمفرٹ اڑایا جو اس نے خود پر اوڑھا تھا۔ دانین فاصلہ بنانے کے چکروں میں بالکل کنارے پر بیٹھی تھی جو ریان محسوس کر چکا تھا۔ اپنے ہاتھ اس نے گود میں رکھے تھے۔ اگلے لمحے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب وہ اس کے ہاتھ تھام چکا تھا۔ ریان نے اس کے ہاتھ تھامتے اپنی شرٹ کے بازو جو اس نے پہنی تھی جو لمبے تھے اوپر کی طرف موڑے۔ دانین کے پاؤں اسے ٹچ ہوئے تو محسوس ہوا کہ اس کا جسم بھی اب ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ اس کے پاؤں کو اپنی ٹانگ کے درمیان رکھتے اس نے اس کے گھورا جو نچلا ہونٹ برے طریقے سے کاٹ رہی تھی۔